जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के मनसब के लिए नाअहल करार। फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से फारिग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। वजारत कानून इंसाफ को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म फैसले में करार दिया गया। तारिक जहांगीरी बतौर जज तयनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। जज के तौर पर उनकी तयनाती गैर कानूनी थी। अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील देने और बेंच पर एतराज की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक इल्तवा की दरखास्त भी रद्द। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने आज ही फैसला महफूज किया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिबिया का दौरा। लिबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है दोनों जानिब से तरबियत, इस्तेदाद कार और इंसदाद दहशतगर्दी शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का आदम। दोनों मुल्कों ने दिफाई शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। लिबिया की मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरा अमरीका से मुतालिक रॉयटर्स की खबर दुरुस्त नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रॉयटर्स की खबर की नफी कर दी। सहाफ़ी ने सवाल किया, फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका और ट्रंप से मुलाकात की मीडिया रिपोर्ट्स पर क्या कहेंगे? तर्जुमान ने जवाब दिया, हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, हमारे पास किसी दौरे की कोई इतला नहीं। किसी दौरे की मंसूबाबंदी या हतमी फैसले से मुतालिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है रॉयटर्स की स्टोरी मनगढ़ंत और अफसानों पर मबनी है। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है जो नायब वज़ीर आज़म बता चुके हैं। ताहाल अमरीका में कोई आला सतह की मुलाकात मुतवक्के नहीं। ISF से मुताल्लिक़ फैसला जमहूरी रिवायात के मुताबिक हुकूमत और स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद होगा। जो बयानिए का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर ले गए थे। आप लोगों को जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं। अवाम भूख से मर रहे हैं, अपने लोगों को सहूलतें दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं मुल्क बयानिए से चलते हैं या परफॉर्मेंस पर चलते हैं? जब काम होगा तो खुद बोलेगा, लोगों को सड़कों पर लाने की ज़रूरत ही नहीं। लोग कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है। जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए बोलते हैं। NRC के तहत तमाम सूबों के पास पैसा है। पंजाब का पैसा पंजाब के अवाम पर लग रहा है। PTI की बुलाई गई कॉन्फ्रेंस -1 फॉर्मूले का आगाज है। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दौरानी कहते हैं -12 PTI के लिए 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ये ऑपोजिशन की नहीं बल्कि हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है। बेहतर था ये कॉन्फ्रेंस जाती उम्रा में नवाज शरीफ की मेजबानी में करा लेते। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बायस। इलाकाई बरतरी के ख्वाब में भारत ने हथियारों की खरीदारी तेज कर दी। मोदी सरकार का आइंदा बजट में दिफाई शोबे में 20 से 25% तक इजाफे पर गौर। पाकिस्तान के दिफाई बजट के तकाबुली जायजे से वाज़ेह है भारत दिफाई अखराजात बढ़ा रहा है। मार्का हक में हजीमत के बाद भारत अपने अवाम को ऑपरेशन सिंदूर 2 की तौजीहात पेश कर रहा है। राफेल और दीगर तैयारों की तबाही, दिफाई निज़ाम S-400 की नाकामी के बाद भारत महंगे हथियारों का ख्वाहां है। पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97%। भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है। भारत के बढ़ते दिफाई अखराजात और जदीद हथियारों की खरीदारी जंगी जुनून है। भारत, फ्रांस, रूस और इसराइल का सबसे बड़ा हथियार का खरीदार बनकर सामने आया। पाकिस्तान की अफवाज बड़े चैलेंजेस का सामना महदूद वसाइल के बावजूद पेशा वराना अंदाज में कर रही हैं। रियासत के दिफा को यकीनी बना रही हैं।
چناب کے بہاؤ میں اچانک تبدیلی ناقابل قبول ہے. بھارت کا زرعی سیزن میں دریا کے بہاؤ سے چھیڑ چھاڑ عوامی زندگی اور غذائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. پاکستان کی بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بین الاقوامی برادری بھارت کے رویے کا نوٹس لے. کہا سڈنی بیچ حملے سے پاکستان کو جوڑنا افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے. بھارتی میڈیا نے واقعے پر پروپیگنڈا کیا. حملہ آور بھارتی نژاد اور بھارتی پاسپورٹ ہولڈر نکلا. پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا. کہا سلامتی کونسل کی رپورٹ پاکستان کی موقف کی واضح تائید کرتی ہے. دہشت گرد عناصر پاک افغان تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے بھی پاکستان کے موقف کی تصدیق کر دی. کالعدم ٹی ٹی پی کو علاقائی استحکام کے لیے شدید خطرہ قرار دیا. افغان طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا کہ دہشت گرد گروپ سرحد پار تشدد کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کر رہے. رپورٹ میں کہا تقریباً 6000 دہشت گرد نور ولی محسود کے ساتھ رہتے ہیں. تاریخی تعلقات کے پیش نظر افغان طالبان کا ٹی ٹی پی کے خلاف محاذ آرائی یا کارروائی کا امکان نہیں. افغان طالبان نے دوحہ معاہدے میں وعدہ کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. الیکشن کمیشن جی بی نے گلگت بلتستان میں عام انتخابات ملتوی کر دیے. کہا آل پارٹیز کانفرنس کی تجاویز پر عام انتخابات ملتوی کیے. جنوری میں سخت سردی اور برف باری کے باعث پولنگ ممکن نہیں. نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. الیکشن کمیشن نے 24 جنوری کو الیکشن کا اعلان کیا تھا. بھتے کی شکایتیں براہ راست مجھ سے کرتے. کسی نے بھتے کی پرچی دی یا کسی نے بھتہ دیا تو وزیر داخلہ کو درخواست دینی چاہیے تھی. وزیر اعلیٰ سندھ کی آباد کے وقت سے ملاقات میں گفتگو. آباد سربراہ حسن بخشی نے 1 سال میں بھتے کے 10 کیس کی نشاندہی کی. بھتے کی پرچیاں اور فون نمبرز وزیر اعلیٰ کو فراہم کر دیے گئے. پولیس نے کیسوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا بھتہ خوروں کی گرفتاری کے لیے وفاقی حکومت سے بات کروں گا. 50 بھتہ خور گرفتار کر کے جیل بھیجے جا چکے ہیں. آباد سے پہلے بھی اجلاس ہو چکا. پولیس کارروائیاں جاری ہیں. ماضی کی طرح اب بھی بھتہ خوروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ملاقات میں قبضے ختم کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر بھی اتفاق. کراچی میں بلڈرز کو 5 ماہ سے بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں. چیئرمین آباد محمد حسن بخشی کہتے ہیں بلاول بھٹو کو دوبارہ تاجروں سے ملنے کی درخواست دی مگر جواب نہیں آیا. پنجاب کی طرح یہاں بھی جرائم پیشہ عناصر سے سختی سے نمٹنا چاہیے. بصورت دیگر کاروبار کی منتقلی کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی. حلال گوشت کی برآمد بڑھانے کے لیے 3 سالہ جامع حکمت عملی پیش کرنے کی ہدایت. کہا آئندہ 2 ہفتے میں عملی اقدامات پر مشتمل حکمت عملی پیش کی جائے. حلال گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں. وفاق اور صوبوں کے تعاون سے منظم مراکز ناگزیر ہیں. مذبح خانوں کی عالمی معیار کی سرٹیفیکیشن کی جائے. دوسرے ملکوں سے 2 طرفہ رجسٹریشن میں حکومت ہر ممکن مدد کرے گی. سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کی بھرمار ہوئی. پاکستان پر بغیر ثبوت اور تصدیق کے الزامات لگائے گئے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا نیشنل سائبر سیکیورٹی کی اختتامی تقریب سے خطاب. کہا نام نہاد عالمی میڈیا بھی پاکستان پر الزامات لگاتے رہے. عالمی اداروں سے پوچھا کیا کوئی ثبوت بھی ہے. پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے. ہم نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہا ہے. سائبر کرائم کے خلاف کارروائی میں متعدد فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی ہوئی. سائبر سیکیورٹی پالیسی مزید مؤثر بنا رہے ہیں. آسٹریلوی اسپیشل فورسز کی سڈنی میں ڈرامائی کارروائی. ایک اور دہشت گردی کا منصوبہ ناکام. 7 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر فورسز نے 2 گاڑیوں کا پیچھا کیا.
نہ رکنے پر گاڑیاں ٹکرا کر فرار کی کوشش ناکام بنا دی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف پرتشدد کارروائی کا منصوبہ بنانے کی اطلاع تھی۔ سڈنی پولیس چیف نے کہا ملزمان کے سڈنی حملے میں ملوث ہونے کے فی الحال کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلیا میں نفرت پھیلانے اور نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ آسٹریلوی حکومت نے نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزا منسوخ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا وزیر داخلہ کو نئے اختیارات دیے جائیں گے جس کے تحت آسٹریلیا میں نفرت اور تقسیم پھیلانے والے افراد کے ویزا منسوخ یا مسترد کیے جا سکیں گے۔ کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 6 اور فیز 1 میں این سی سی آئی اے کی کارروائی، غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لے لیا۔ حکام نے بتایا ملزمان سے اہم اور حساس نوعیت کا ڈیٹا ملا ہے۔ ملزمان پونزی اسکیم کے ذریعے منظم اور وسیع نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ ہزاروں افراد کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ نیٹ ورک سے منسلک مزید افراد کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ آئی ایس پی آر کی کانسیپٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ملکی داخلی صورتحال، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ شرکاء نے افواج پاکستان کی لاش زوال قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ کہا بغیر تحقیق کے غیر مصدقہ معلومات کا پھیلاؤ قومی مفادات کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان کے استحکام، سلامتی اور ترقی کے لیے فوج کے ساتھ ہر شہری کا کردار ناگزیر ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل عاقف اقبال نے شہید کے مزار پر پھول رکھے اور دعا کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر، سروسز چیفز کا لانس نائک محمد محفوظ شہید کو یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت۔ محمد محفوظ شہید نے 71 کی جنگ میں واہگہ سیکٹر پر بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے مضبوط مورچوں پر حملہ جاری رکھا، مادر وطن پر جان نچھاور کر دی۔ قطر کے قومی دن پر امیر قطر نے بھی روایتی شمشیر رقص کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا قطر کے قومی دن کے موقع پر پیغام۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر عوام کو دلی مبارکباد۔ کہا پاکستان اور قطر کے درمیان قریبی اور دیر پا تعلقات ہیں۔ ہمارے باہمی روابط مختلف شعبوں میں مسلسل فروغ پا رہے ہیں۔ امیر قطر کی رہنمائی میں قطر نے ترقی، انسانی فلاح کے اقدامات میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جماعت اسلامی نے با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے 21 دسمبر کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ کی منظوری جمہوریت پر کالا دھبا ہے۔ حکومت شہر کے میئر سے بھی ڈرتی ہے۔ یہ لوگ صرف ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ جو سینٹ اور اسمبلیوں میں کرتے ہیں وہ اب نچلی سطح پر لے کر جا رہے ہیں۔ گڈو انٹرچینج کے قریب ڈاکوؤں کے بس پر حملے کے بعد کچے میں آپریشن جاری۔ پولیس کا ڈرون حملے میں 3 ڈاکوؤں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کرنے کا دعویٰ۔ سندھ پولیس حکام کا کہنا ہے پولیس اور رینجرز کچے میں ڈرون آپریشن مزید تیز کریں گے۔ خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے پر بھارتی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ سماجی تنظیم اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ سماجی رہنما نے بھارتی صدر کو ایکشن لینے کے لیے خط لکھ دیا۔ نتیش کمار کی ناروا سلوک کا نوٹس لینے اور کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ پٹنہ میں ایک اور سماجی رہنما خالدہ پروین نے پولیس کو درخواست دی ہے کہ نتیش کمار کے خلاف ہماری شکایت کو مقدمے میں تبدیل کر کے درج کیا جائے۔
بھارت کی بلوچ برادری نے بھی لیاری سے متعلق فلم پر اعتراض کر دیا۔ ریاست گجرات کے بلوچوں نے کہا فلم میں ان کی برادری کی بے عزتی کی گئی۔ جوناگڑھ کے وکیل اعجاز مکرانی نے کہا دھرندر کے مکالموں کی وجہ سے بلوچ مکرانی برادری میں غصہ ہے۔ بلوچ وفاداری اور بہادری کے لیے جانے جاتے ہیں، کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ بلوچوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ بھارت حسینہ واجد کو حوالے کرے، بنگلہ دیش میں عوام کا صبر جواب دینے لگا۔ ڈھاکہ میں ہزاروں افراد کا بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج، مظاہرین نے ریلی نکالی اور بھارت مخالف نعرے لگائے۔ روسی صدر پیوٹن نے یورپ کی قیادت کو خنزیر کہہ دیا۔ کہتے ہیں یورپی خنزیر ماضی کا بدلہ لینے کے لیے روس کی تباہی چاہتے ہیں، لیکن روس کے خلاف تباہ کن منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ سب کی خواہشات اور توقع کے باوجود روس ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا۔ مجوزہ امریکی امن منصوبے پر سنجیدہ ہوں، روس اپنی تاریخی سرزمین کی آزادی طاقت سے حاصل کر لے گا۔ پیوٹن نے خبردار کیا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو یوکرینی علاقوں پر بزور قوت قبضہ کر لیں گے۔ امریکہ اور روس رواں ہفتے کے آخر میں میامی میں ممکنہ معاہدے پر بات کریں گے۔ انگلینڈ میں ڈاکٹرز کی 5 روزہ ہڑتال جاری، NHS میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی یہ 14ویں ہڑتال ہے۔ غیر ہنگامی سروسز متاثر ہو رہی ہیں۔ ملک میں فلو کی شدید لہر کے باعث اسپتالوں پر دباؤ ہے۔ ہڑتال سے مریضوں کو علاج کی سہولتیں نہیں مل رہی۔ وزیر صحت ویسٹ سٹریٹن کے مطابق یہ اقدام غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ ہڑتالی ڈاکٹرز کا مقصد NHS کو نقصان پہنچانا ہے۔ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے مریضوں کی حفاظت اولین ترجیح رہے گی۔ GP کلینکس میں ایمرجنسی سروسز دستیاب ہوں گی۔ بیلجیم میں کسانوں کا احتجاج، ٹریکٹر لے کر یورپی پارلیمنٹ کو گھیر لیا۔ سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ، مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں۔ زرعی پالیسیوں کے خلاف کسان تحریک شدت اختیار کر گئی۔ سبسڈیز میں کمی، سخت ماحولیاتی قوانین اور سستی درآمدات کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ ہر ایئر جو ہم لوگ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بچے ڈفرینٹ یہ بکس دیکھتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے۔ مجھے انٹرسٹ ہے کامیڈی اور ہاررز کے اندر، یہاں پہ بہت ساری ویرائٹیز ہے، بہت اچھی۔ کراچی میں 5 روزہ عالمی کتب میلے کا آغاز، میلہ ایکسپو سینٹر میں 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ 140 معروف پبلشرز اور 17 ممالک کے 40 غیر ملکی نمائش کنندگان شریک۔ ایکسپو سینٹر کے 3 ہالز میں مجموعی طور پر 329 کتابوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ مجھ سے آگے کیسے نکلے؟ ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں اپنا ریکارڈ ٹوٹنے پر گلین میکگرا نے مزاحیہ انداز اپنا لیا۔ ایڈیلیڈ ٹیسٹ کے دوران نیتھن لائن نے آسٹریلوی لیجنڈ فاسٹ بالر کے 563 وکٹوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ کامنٹری کے دوران میکگرا نے دلچسپ رد عمل دیتے ہوئے کرسی اٹھا لی۔